काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक। और जैसा कि इससे पहले की जो रिकॉर्डिंग्स हैं यानी 20 रिकॉर्डिंग्स हम मुकम्मल कर चुके हैं और ये रिकॉर्डिंग नंबर है पार्ट नंबर 21। और इससे पहले की चंद रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं कि जो करबला और काज़मैन से आप तक मैं पहुंचाती रही हूं। और इस वक्त नजफ़ में हम लोग पहुंचे हैं काफ़िले के साथ। नजफ़ से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूं और ये है सफ़ा नंबर 262। आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पिछली जो हम रिकॉर्डिंग हमने की थी उसमें इमाम अलैहिस्सलाम के साथियों के अस्माए ग्रामी हम पढ़ रहे थे और अस्माए बनी हाशिम भी हमने पढ़ लिए थे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अस्माए असहाब, ब्रैकेट में लिखा है गैर बनी हाशिम। और इनकी तादाद जैसा कि इसमें इन्होंने बताई हुई है 95। चलिए आगे हम रीडिंग का आगाज़ करते हैं तो फिर बताते हैं आपको। लिखा है कि अहले तहक़ीक़ के कौल के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब और अंसार की तादाद 95 है और जिनके अस्माए मुबारक दर्ज झैल हैं। तो सामईन यहाँ नंबर बार दिए गए हैं, पूरा एक सफ़ा है जिसमें नाम है, मैं नाम लेती जाऊँगी। आइए आप लोग सुनिए, नोट कीजिए अगर नोट करना चाहें तो नाम है नंबर 1 जनाब नईम बिन अल अजलान, 2 जनाब इमरान बिन काब बिन मालिक अशजई, 3 जनाब हंजला बिन उमरो शीबानी, 4 जनाब कासिद बिन ज़ुहैर, 5 जनाब सवाद बिन अबी उमैर, 6 जनाब कनाना बिन अतीक, 7 जनाब जरगामा बिन मालिक, 8 जनाब मजमा बिन अब्दुल्ला अल आयज़ी, 9 जनाब हबलत मिन अली शीबानी, 10 जनाब अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला, 11 जनाब उमरो बिन अब्दुल्ला, 12 जनाब कृष्ण बिन ज़ुहैर अल सालबी, 13 जनाब उमरो बिन काब अंसारी, 14 जनाब अब्दुल्ला अल गफ़ारी, 15 जनाब अब्दुर्रहमान बिन उर्वा अल गफ़ारी, 16वां नाम है जनाब अम्मार बिन हसान ताई का, 17वें नंबर पे नाम है जनाब जाहिद मौली मीम वाव लाम छोटी उमरुल ख़ज़ाई, 18वें नंबर पे नाम है जनाब असलम बिन कसीर अल अज़दी, 19 जनाब अब्दुल्ला बिन सबीत, से है से बे ये ते सबीत, 20वें नंबर पे नाम है जनाब उबैदुल्ला बिन सबीत अल अबसी, अलिफ लाम ऐन बे सीन छोटी है, 21 जनाब उमरो बिन ज़बिया, ज़ाद बे ये ऐन है, 22 जनाब कैस बिन मुम्बा, मीम नून बे है और पेश है मीम पर। फिर है 23 नंबर पे जनाब मसूद बिन हुज्जाज, 24 नंबर पे जनाब अम्मार बिन अबी सलामत अल हमदानी, 25 नंबर पे जनाब आमिर बिन मुस्लिम, 26 जनाब सैफ बिन मालिक, 27 जनाब ज़ुहैर बिन बशीर अल हुसअमी, 28 जनाब हयान बिन अल हरस, 29 जनाब ज़ुहैर बिन सलीम, 30 जनाब ज़हाक, ज़्वाद से है ज़्वाद है अलिफ काफ, ज़हाक बिन अब्दुल्ला, 31 जनाब खज़ीमा बिन उमरो अल कूफ़ी, 32 पे है जनाब उक़बा बिन समआन, 33 पे है जनाब अब्दुर्रहमान अल अरजई,
34 پہ ہے جناب حلاسی بن عمرو الراسبی. 35 پہ ہے جناب بریر بن حزیر الحمدانی. 36 پہ ہے جناب زہیر بن حسان الاسدی. 37 پہ ہے جناب وہب بن عبداللہ الکلمی. 38 پہ ہے جناب وقاص بن عبید. 39 پہ ہے جناب شریح بن عبید. 40 پر ہے جناب عبداللہ بن زید البصری. 41 پہ ہے جناب عبید اللہ بن زید البصری. 42 پہ ہے جناب عمرو بن خالد الازدی. 43 پہ ہے جناب سعد بن حنظلہ تمیمی. 44 پہ ہے جناب عمرو بن عبداللہ مزہجی. 45 پہ جناب نافع بن ہلال بجلی. 46 پہ جناب ہلال بن نافع. 47 جناب مسلم بن اوسجہ اسدی. 48 جناب عمر بن قرطہ انصاری. 49 جناب انیس بن معقل میم این قاف لام معقل اصحبی. 50 نمبر پہ نام ہے جناب علی بن مظاہر اسدی. 51 نمبر پہ نام ہے جناب حبیب بن مظاہری اسدی. پھر 52 نمبر پہ نام ہے جناب یحییٰ بن کثیر انصاری. 53 جناب ترماہ توئرے میم الف ہے ترماہ بن عدی عین دال چھوٹی ہے. 54 جناب مالک بن دودان. 55 جناب ہند بن ابی ہند. 56 جناب ابو ثمامہ سیداوی. 57 جناب سعید بن عبداللہ حنفی. 58 جناب سعید بن عبداللہ یربی. 59 جناب عمرو بن خالد سیداوی. 60 جناب حنظلہ بن سعد شامی. 61 جناب سوید بن عمرو بن ابی المتاع الجعفی. 62 جناب حجاج بن مسروق. 63 جناب یحییٰ بن سلیم مازنی میم الف زین نون چھوٹی ہے. 64 جناب قرۃ بن ابی قرۃ الغفاری. 65 جناب مالک بن انس المالکی. 66 جناب ابراہیم بن حسین اسدی ہے سعادیہ نے نون. پھر ہے 67 نمبر پہ جناب جنادہ بن حارث انصاری. 68 جناب عمرو بن جنادہ. 69 جناب معلّہ بن معلّہ. 70 جناب معلّہ بن حنظلہ الغفاری. 71 جناب عبداللہ بن عروہ. 72 جناب عابس بن شبیب شاکری. 73 جناب شوزب غلام عابس. 74 جناب یزید بن شاشا شین عین شین الف اور حمزہ. 75 نمبر پہ نام ہے جناب ابو عمرو ناشلی. 76 جناب یزید مہاجر. 77 جناب حر بن یزید ریاحی. 78 جناب مصعب بن یزید ریاحی. 79 جناب احمد بن محمد ہاشمی. 80 جناب زہیر بن قین بجلی. 81 جناب علی بن حر. 81 پڑھا ہم نے. اس کے بعد 82 ہے جناب غلام حر. اور 83 پہ سیاہ مرد صاحب کشکول آب. اور 84 پہ جناب نصرانی جوان. یہ 84 پہلے نام لکھے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ صاحب کتاب حاضہ کا بیان ہے کہ جناب حر اور ان کے بھائی مصعب میم سواد عین بے اور حر کا بیٹا علی اور ان کا غلام یہ 4 شخص روز عاشور امام علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہوئے ہیں. اور دیگر 2 شخص سپاہ مرد صاحب کشکول اور نصرانی جو ان ظہر عاشورہ کے بعد نصرانی جوان ظہر عاشورہ کے بعد شہداء میں شامل ہوئے ہیں. اور 10 نفر دیگر جو سب غلام امیر المومنین علیہ السلام تھے اور حضرت علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا تھا. ان کے اسماء گرامی یہ ہیں نمبر. اب یہاں پہ کیونکہ 84 تک ہم نے پڑھا تھا, یہاں پہ 85 سے وہ 10 نام ہے. جناب غلام بنام سعد. 86 پہ ہے جناب غلام بنام نصر سواد سے ہے نون سواد رے. 87 پہ ہے جناب غلام بنام غارب غین الف ریبے. 88 پہ ہے جناب غلام بنام منہج میم نون ہے جیم. 89 پہ ہے جناب غلام بنام محمد بن مقداد. 90 نمبر پہ ہے جناب عبد الرحمن بن ابی دجاجہ. 91 پہ ہے جناب قیس بن ربیع. 92 پہ ہے جناب اشعث بن سعد. 93 پہ ہے جناب غلام بنام عظیمہ. اور 94 پہ جناب غلام ترکی. اور 95 پہ نام ہے جناب جون. پھر لکھا ہے کہ ایک شخص اور بھی شہداء کی صف میں تھا اور وہ ابو ذر کے غلام جون ہیں. پس مجموعاً اصحاب و الشہداء 95 نفر ہیں.
اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہوئے ہم پیج 264 پہ آ گئے ہیں. یہاں ہیڈنگ ہے عمر بن سعد کے لشکر کی سفارائی. لکھا ہے مرحوم مفید رحمۃ اللہ ارشاد میں لکھتے ہیں روز عاشوراء روز جمعہ یا ایک قول کے مطابق ہفتہ تھا. صبح سویرے ابن سعد نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا. عمرو بن حجاج کو لشکر کے دائیں طرف کا امیر، شمر کو لشکر کے بائیں طرف کا امیر، عروہ بن قیس کو سواروں کا امیر، شبس شین بے سے شبس بن ربیع کو پیادوں کا امیر اور لوائے اعظم کے لیے یعنی قلب لشکر میں اپنے غلام درید کو معین کیا. ابن سعد کا لشکر مختلف قبائل اور مختلف بلاد سے اکٹھا ہوا تھا. قبائل جیسے خوارج، حمیر، کندہ، آل متعون، جسعم، جیس سے عین میم، جسعم، سکون، عبادہ، مضر، ربیہ، مزہج، خزاعہ، یربو، محلب، بینون توئے، شاکریہ، خزیمہ، مسجد بنی زہرا وغیرہ سے سوار اور پیادہ کافی لوگ آئے تھے. کوفے اور شام کے تمام رؤساء اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ موجود تھے. اس قدر لشکر کی تعداد تھی کہ اس وقت تک کسی نے اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی. دریا کی موجوں کی طرح لشکر کی موجیں تھیں. علم اس قدر لہرا رہے تھے کہ گویا دریا میں کشتیوں کے بادبان نظر آ رہے تھے. تمام قبائل اور لشکر کے سردار ابن سعد کے خیمے کے ساتھ صف بستہ کھڑے تھے اور وہ بدبخت تمام سامان جنگ لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ بہت جلدی فیصلہ ہو جائے تاکہ پہلی فرصت میں حکومت رے کو سنبھال سکوں. ابن سعد نے خولی کو عمر بن حجاج کی مدد کے لیے متعین کیا اور ہرملہ کو شمر کی نصرت کے لیے متعین کیا اور خود قلب لشکر میں کھڑا ہو گیا اور علم غلام کے سپرد کیا. اپنے تیر کمان کو اپنے بیٹے حفص کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ کیا. حسین بن نمیر کو تیر کمان والوں کا امیر بنا دیا اور محمد بن اشس کو پتھر مارنے والوں کا امیر مقرر کیا. ابو ایوب غنوہ کو بیلداروں کا امیر مقرر کیا. بے یہ لام دال الف ریوا اور غنہ کا امیر مقرر کیا. خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا اور اس طرح لشکر کی صفیں آراستہ اور منظم کیں. پھر ابن سعد کے حکم سے طبل جنگ بجنے شروع ہو گئے. گھنٹیاں اور طبل بجنے لگے. گھوڑوں نے ہنہنانا شروع کر دیا. لشکریوں نے تالیاں بجائیں، شور و غل مچاتے تھے، زمین پر پاؤں مارتے تھے اور زمین و زماں کو ہلا کر رکھ دیا. مرحوم علامہ قزوینی اپنی کتاب ریاض میں لکھتے ہیں کہ جناب امام علیہ السلام کے خیمے میں مستورات، بچوں اور مخدرات عصمت کی عجیب حالت تھی. ان مخدرات، بچوں، مستورات کے آنسو سیلاب کی طرح جاری تھے اور دشمن کے خوف سے اضطراب اور پریشانی چھائی ہوئی تھی. خیام میں ماتم برپا تھا. کوئی زانوں پر، کوئی سر پر اور کوئی صورت پر پیٹ رہا تھا اور سینہ کو بھی ہو رہی تھی. 3-4 سال کے بچے ہر ایک کو ماتم کرتا دیکھتے اور باہر سے طبل جنگ اور شور و غل سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ ان کی روحیں پرواز کرنے والی تھیں. تمام بچوں نے بلند صدا سے گریہ کرنا شروع کر دیا. خلاصہ امام علیہ السلام کے خیام میں اس قدر زاری اور ماتم تھا کہ حضرت علیہ السلام مجبور ہوئے اور شکستہ دل غربت کے عالم میں خیام میں آئے اور مستورات اور بچوں کی حالت زار اور رقت بار بار دیکھی تو بے اختیار زار و قطار روئے اور پھر اپنی سفید داڑھی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے بانو، اے میری بیٹیوں، تمہیں اپنی جان کا واسطہ خاموش ہو جاؤ. تم نے میرے بعد بہت رونا ہے. ابھی تو میں زندہ ہوں. ابھی تو میرے سب جوان زندہ و سلامت ہیں اور دشمنوں کو آگے کرنے سے روکا ہوا ہے. تم خوف نہ کھاؤ. جب میں اور میرے اصحاب زندہ ہیں تو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ خیام میں داخل ہو سکیں. امام علیہ السلام نے اس طریقے سے اہل حرم کو خاموش کرا دیا. سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے لشکر ابن سعد کو بریر کی نصیحت. لکھا ہے دونوں طرف سے لشکروں کی صفیں جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی کہ امام علیہ السلام نے بریر بن خزیر ہمدانی کو فرمایا کہ جاؤ ان لشکروں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور ان کا اندھے دلوں اور خدا سے بے خبر گمراہوں کو واعظ و نصیحت کرو. یہ شیر دل حکم امام علیہ السلام سن کر زرہ کے دامن کو کمر میں ڈال کر جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے لشکر حسینی سے نکلا اور لشکر ابن سعد کے قریب آ کر فرمایا اے بے ترس اور بے خوف قوم، تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ اور تمہیں کیوں خوف خدا نہیں آتا حالانکہ پیغمبر کی آل اور ذریت پر درد اور ذریت پر درد دلوں سے
اور اس صحرا میں رات گزار رہی ہے۔ اگر تم پیغمبر کو مانتے ہو اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو تو یہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس لشکر کشی اور سفارائی کا کیا مقصود ہے اور کس دلیل اور حجت کے ذریعے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ ابن سعد کے لشکریوں نے جواب دیا، ہمارا ارادہ ہے کہ حجاز کا بادشاہ ابن زیاد کی بیعت کر لے، اگر بیعت نہیں کرتا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ بریرہ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ قبول نہیں کہ بادشاہ حجاز جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں؟ انہوں نے کہا، بہانے نہ بناؤ، سوائے بیعت کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بریر نے دل کی گہرائیوں اور پورے جذبات سے فرمایا کہ اے بے حیا لوگو، افسوس ہے تم پر، اور تمہارے خطوط اور دعوت نامے اور عہد و پیمان کہاں گئے؟ تم نے لکھا تھا کہ فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور ہمیں ہدایت کریں، اور جب وہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو اب ان کو قتل کرنا چاہتے ہو یا گرفتار کرنا چاہتے ہو اور ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ اہل لشکر نے کہا، زیادہ مت بولو اور فضول گفتگو بند کرو، یہ صحرا اور بیابان کارزار جنگ کا مقام ہے، واعظ و نصیحت کا مقام نہیں ہے۔ بریر نے فرمایا، تمہاری یہ گفتگو خدا کی لعنت کی مستحق ہے۔ پھر آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا، میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اس قوم کے بد کرداروں سے بری ہوں، تو خود اس قوم سے انتقام لے اور اپنی رحمت ان سے دور کر دے۔ جب لشکر ابن سعد نے بریر کی نفرین یعنی لعنت ملامت کو سنا تو اس کی دشمنی اور بغض میں اضافہ ہوا اور غصے میں آ کر بریر کو تیروں کا نشانہ بنانے لگے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے لشکر حسینی کا محاصرہ۔ لکھا ہے، ابن سعد نے اپنے لشکر کے میمنہ و میسرہ کو آراستہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اب ثابت قدمی سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا ایسا محاصرہ کرو جیسے نگینہ انگوٹھی میں ہوتا ہے۔ جو ہی لشکر فساد نے اس فسادی جرثومے کا حکم سنا تو آوازیں بلند ہوئیں کہ اب سالار کا حکم ہے کہ ثابت قدم رہ کر امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کرنا ہے، خبردار ان کا ایک جوان بھی صحیح سالم بھاگنے نہ پائے۔ اس گروہ نے عمر بن سعد کے حکم کے مطابق گھوڑوں کو دوڑایا اور امام علیہ السلام کے قلعہ نما خیام اور امام علیہ السلام کے لشکر کو اپنے حلقے میں محاصرہ کر لیا اور گالیاں بکنا اور مسخرہ بازیاں شروع کر دیں اور کسی وقت اطراف سے خیام کی طرف تیر بھی چلا دیتے تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا واعظ و نصیحت کرنا۔ لکھا ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے لشکر کی اس جسارت کو دیکھا تو خود میدان میں آئے اور لشکر ابن سعد کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نظر لشکر کی صفوں پر دوڑائی اور تو لشکر امام حسین علیہ السلام کی نظر ابن سعد پر پڑی کہ وہ مسکراہٹ، خوشی اور سرور سے ارکان کوفہ سے مشغول گفتگو ہے۔ امام علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، ٹھنڈی سانس لی اور پھر دنیا کی مذمت میں یہ خطبہ پڑھا۔ آئیے مولا کا خطبہ سنتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ بے حد اور بے قیاس حمد خدا ہے جس نے دنیا پیدا کی لیکن اسے فانی اور زائل ہو جانے کے لیے بنایا۔ یہ دنیا بوڑھی مکار ہے جو اپنے اہل پر ضرور تصرف کرتی ہے، پس مغرور ہے وہ جو اس دنیا کا فریب کھائے، اور شقی ہے جو اس دنیا میں وہ جو اس فتنہ گر دنیا کے فتنے کے حال میں پھنس جائے۔ اے قوم، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ اس دنیا نے بہت امیدواروں کو نا امید کیا ہے اور اکثر طمع و لالچ کرنے والوں کو مایوس کیا ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ایک ایسی بات پر اجتماع کیا ہے جس بات سے تم خدا کی ناراضگی و غضب کا باعث بنے ہو، اور خدا نے تم سے اپنی رحمت دور کر دی ہے اور اپنے عذاب کو تمہارے قریب کر دیا ہے۔ کس قدر بہترین رب ہے ہمارا رب، اور کس قدر برے بندے ہو تم، کیونکہ تم نے پہلے پروردگار کی اطاعت کا اقرار کیا اور میرے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور پھر تمہیں کیا ہو گیا اور مجھ سے کیا دیکھا کہ اب تم نے میرے خلاف لشکر جمع اور آراستہ کیا ہے اور میرے اور ذریت پیغمبر علیہ السلام پر پانی بند کر کے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے اور ہمارے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہو؟ یہ شیطانی باتیں ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور ذکر خدا کو تم سے شیطان سے بھلا دیا ہے، حق کو بھول گئے اور باطل کو پسند کر لیا ہے۔ ہائے افسوس تم پر اور تمہارے ارادے پر کہ بد کرداری کر رہے ہو اور فرزند پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے آئے ہو۔ ہاں، ہم
ہاں ہم اولاد پیغمبر علیہ السلام پہلے ہی رحمت رب العالمین کے ساتھ ہیں اور پھر بھی اسی رحمت خدا میں جائیں گے۔ اے گروہ، تم وہ لوگ ہو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، بس یہ قوم ظالم اور ستمکار ہے اور رحمت خدا سے دور ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جب یہاں تک امام حسین علیہ السلام کی تقریر پہنچی تو ابن سعد نے اپنے لشکر کی طرف سے دیکھ کر کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو حسین علیہ السلام کی باتوں کا جواب دے اور اسے خاموش کرا دے اور اس کو زیادہ نہ بولنے دے، کیونکہ یہ شخص اسی کا بیٹا ہے کہ جس کے سامنے فصاحت و بلاغت فاضح و خاشع ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر حسین علیہ السلام ایک دن اور بھی میدان میں تقریر کرتا رہا تو بھی اس کی باتیں ختم نہ ہوں گی اور کلام بند نہ ہوگا۔ بس بہت جلدی سے جواب دو کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے اور کام مشکل ہو جائے گا۔ شمر لشکر سے نکلا اور کہا، اے حسین علیہ السلام، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ بات کرو جس کی ہمیں سمجھ آئے تاکہ ہم تمہاری باتوں کا جواب دے سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا انورٹڈ کاما کہ خدا سے ڈرو، مجھے قتل نہ کرو کیونکہ مجھ جیسے شخص کا خون بہانا جائز نہیں اور میری حتک حرمت کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہے اور ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں اور میرے بھائی حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور جنتی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ صاحب کتاب حاضہ کا بیان ہے کہ عبارات مقتل سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام بار بار واعظ و نصیحت کے لیے میدان میں آتے، اتمام حجت فرماتے اور ہر دفعہ نبوت کی میراث سے کوئی نشانی ساتھ لے جاتے، اور حضرت علیہ السلام تقریباً 12 مرتبہ میدان میں آئے اور نصیحت کی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہو کر تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقے پر آئے، کبھی پیغمبر علیہ السلام کا امامہ باندھ کر آئے اور کبھی قرآن لے کر آئے اور نصیحت کی۔ اچھا، اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے مناجات امام علیہ السلام۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں اور ہم پیج نمبر 268 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے صاحب بیت الاحزان نے لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ دینے کے بعد میرے بابا نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کیا، خدایا ہر غم میں تو ہی میرا مقام اعتماد ہے، ہر سختی کے وقت تو ہی میرا مقام امیدواری ہے، ہر مشکل کے وقت تو ہی میری پناہ گاہ ملجا و ماوا ہے۔ کس قدر مجھ پر دکھ آئے، مصیبتیں آئیں جس پر عقلیں ضعیف ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، دوست عاجز آ جاتے ہیں، دشمن اور زیادہ زبان درازی کرتے ہیں، ان تمام مصائب کا میں نے تیرے سوا کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا، تجھ سے اپنے دکھ اور شکوے کیے اور تو نے اپنے لطف سے مجھے کشائش عطا فرمائی ہے اور مجھے مصائب برداشت کرنے کی ہمت دی، مجھے حلم عطا فرمایا، تو ہی ہر نعمت کا ولی اور ہر اچھائی کا مالک ہے۔ خدا لعنت کرے دنیا اور اہل دنیا پر، خصوصاً کوفیوں اور شامیوں پر، کیونکہ انہوں نے حجت خدا کا ذرہ بھر لحاظ نہ رکھا بلکہ اپنے رب سے مکمل مناجات کی بھی فرصت نہ دی۔ اس دوران میں ہر طرف سے ابن سعد کا لشکر خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ خیام کی پشت والی جانب تو خندق ہے جس میں آگ جل رہی ہے۔ شمر نے کہا کہ بریکٹ میں کہ خدا اس کی زبان کو زقوم جہنم سے بھر دے، بریکٹ کلوز۔ شمر نے کہا کہ اے حسین، قیامت سے پہلے اپنے لیے آگ پسند کر لی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون بھونک رہا ہے؟ اصحاب نے عرض کیا، مولا یہ شمر ملعون ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ولد الزنا اور اے بکریاں چرانے والی کے بیٹے، تو جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دے میں اس گستاخی شمر کو تیر مار کر ہلاک کر دوں، کیونکہ دشمن خدا فاسق ہے، جابر لوگوں کا سردار ہے اور خدا نے اس کی ہلاکت ابھی ہمارے لیے آسان کر دی ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امام کا دوسری مرتبہ واعظ و نصیحت اور اتمام حجت۔ دوبارہ امام علیہ السلام دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے تقریر شروع کی کہ جسے دونوں لشکر سن سکتے تھے۔ اے لوگو، میرے نسب کو یاد کرو، میں کون ہوں
اپنے آپ کو میں آؤ اور شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری ہتک کی حرمت کرنا کسی حوالے سے جائز لگتا ہے؟ اے جماعت، یہ سوچ لو، کیا میرے قتل میں تمہاری اصلاح ہے؟ کیا میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وسیع چچا زاد علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی، کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا جناب حمزہ رضی اللہ سید الشہداء میرے بزرگوار نہیں؟ کیا جعفر طیار جو ملائکہ کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتے ہیں میرے چچا نہیں؟ کیا تمہارے سامنے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حسن اور حسین کے حق میں جو فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت؟ اے قوم، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر تصدیق کرتے ہو جبکہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں اور ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے تو ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا بند متعال نے جھوٹے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تو پھر میرے ساتھ یہ رویہ اور سلوک کیسا ہے؟ اور میرے قتل کے تمہارے ارادے ہیں، اور اگر میری باتوں کو جھوٹ سمجھتے ہو تو اس تمہارے لشکر میں ضرور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے پوچھو تو وہ بھی میری ان باتوں کی تصدیق کریں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ، ابو سعید حضری، سہیل بن سعدی، زید بن ارقم، انس بن مالک وغیرہ جو کوفے میں ہیں، ان سے پوچھ لو تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے خود میرے اور بھائی حسن علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، کیا میری کسی بات کا تم پر اثر نہیں ہوا کہ تم میرا خون بہانے سے رک جاؤ؟ تو اسی دوران میں شمر نے پھر جسارت کی اور یہ بکواس کی کہ اے لوگوں، حسین علیہ السلام دین خدا سے نکل گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بات منوائیں، لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ پس حبیب رضی اللہ نے شمر کا جواب دیا، ملعون، خدا کے دین سے تم خارج ہو چکے ہو، ابن زیاد کے تابع ہو گئے ہو، اگر 70 مذہب ہو تو تم دین کی خاطر ہر مذہب پر عمل کرتے رہو گے۔ یہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام کو نہیں سمجھتا، کیونکہ کفر اور انکار کی وجہ سے خدا نے تیرے دل کو سرنگوں کر دیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ حبیب رضی اللہ کے اس جواب پر شمر خاموش ہو گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، اے قوم، اگر تجھے میری باتوں پر شک ہے تو معلوم ہوتا ہے تمہیں میرے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر شک ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے، خدا کی قسم، مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے کہ بدلہ لیتے ہو، یا میں نے کسی کا مال تلف کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے اس کا قصاص لیتے ہو؟ حالانکہ ان میں سے کچھ بھی میں نے نہیں کیا، تو پھر کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ جب یہ کلام انہوں نے حجت خدا سے سنا تو تمام لشکر خاموش ہو گیا اور کسی نے جواب نہ دیا اور حیران و پریشان تھے کیا جواب دیں۔ جب حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ سب خاموش ہیں اور جواب نہیں ہے تو امام علیہ السلام نے ان کے چند رؤسا اور بزرگان کو پکارا اور فرمایا، اے شبس بن ربی، اے حجار بن ابہر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن الحرس، کیا تم لوگوں نے خط نہ لکھے تھے کہ تمام پھل اور میوے ہمارے درختوں پر تیار ہو چکے ہیں اور ہماری تمام زراعت سرسبز ہے اور آپ علیہ السلام کی نصرت کے لیے مسلح لشکر تیار ہے، تو آپ لوگوں کے عہد و پیمان کہاں گئے؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کوئی ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ سنی گئی تھی، اور پھر مرحوم نے مجلسی نے بہار الانوار میں روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت علیہ السلام کی تقریر یہاں تک پہنچی تو ابن سعد ملعون نے آواز لگائی، اے میرے دوستوں، حسین علیہ السلام کو اس قدر مہلت نہ دو، ان کو جواب دو، ورنہ سارا دن ان کی تقریر ختم نہ ہوگی۔ وہ علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ پھر شمر حرام زادے نے جسارت کی اور بکواس کی، اے حسین علیہ السلام، اس قدر لمبی تقریر کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ایسی بات کرو جو ہم سمجھ سکیں۔ اب لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور میرے قتل سے بچ جاؤ اور میری حتیٰ کی حرمت نہ کرو، کیونکہ میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ جو پیغمبر کی زوجہ ہیں، اور تم نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت۔
اور اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں کہ پیج 271 پہ لکھا ہے پھر اشعث بن قیس ملعون آگے بڑھا اور کہا کہ ہم ان باتوں کو نہیں جانتے اور نہ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنی بزرگی کو بھول جاؤ، ابن زیاد کے تابع ہو جاؤ اور اسے چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا سمجھو تاکہ وہ اس کے اصحاب تمہارے ساتھ وہ رویہ اور سلوک رکھیں جو تم چاہتے ہو۔ پس زمین و آسمان کے خالق کے نمائندے اور حجت امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ خدا کی قسم میں ذلیل ہو کر تمہاری بیعت نہ کروں گا اور غلاموں کے اقرار کی طرح تمہارا اقرار بھی کبھی نہ کروں گا۔ پھر حضرت علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا اے اللہ کے بندوں، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں، اگرچہ تم مجھ پر سنگباری کرو اور ہر اس متکبر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو روز قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ آگاہ رہو کہ میں نے تمہارے اوپر حجت الہی پوری کر دی ہے اور اچھی بری راہوں کا بتا دیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں اپنے اس تھوڑے سے گروہ کے ساتھ تم سے خوب جہاد کروں گا۔ پھر چند شعر پڑھے جس کا مفہوم دنیا پست سے اعراض تھا، الف عین ری الف ضاد اعراض تھا۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر عرض کیا انورٹڈ کاما، اے خدا ان لوگوں سے اپنی رحمت کا نزول روک دے اور ان پر ایسا قحط نازل فرما جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا، اور ان پر بنی ثقف کا جوان مسلط فرما جو ان کی زندگیوں کو ان پر تنگ کر دے اور ان میں سے کسی کو باقی اور زندہ نہ چھوڑے اور سب کو ہمارے قتل کے عوض قتل کر دے۔ میرے خدا ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا، ہمیں انہوں نے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ تو ہمارا رب ہے اور توکل و اعتماد تجھ پر ہے اور شکوہ بھی تیری طرف ہے اور ہماری بازگشت بھی تیری جانب ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا کہ ان مناجات کے بعد پھر قوم اشقیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کہاں ہے عمر بن سعد کہ مجھے اس سے کام ہے۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مجھے بلا رہے ہیں تو امام علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن عمر بن سعد نزدیک آیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن سعد، تو مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ حرامی بن حرامی تجھے رے کی حکومت دے گا اور تجھے جرجان کے شہروں کا والی بنائے گا۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اے عمر، خدا کی قسم تو اپنی آرزوؤں کو نہیں پائے گا، اور یہ بات تیرے اور میرے درمیان وعدہ رہا کہ تجھے رے کی جاگیر نہ ملے گی۔ اب تو جو چاہے کر لے، لیکن میری شہادت کے بعد کبھی خوشحالی نہ دیکھے گا دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ گویا میں تیرے سر کو دیکھ رہا ہوں کہ کوفے میں نیزے پر اٹھایا ہوا ہے اور کوفے کے بچے اسے پتھر مار رہے ہیں۔ عمر بن سعد ان باتوں سے غضبناک ہوا اور اپنا نجس منہ دوسری طرف موڑ لیا اور اپنے لشکر میں چلا گیا اور اپنے لشکر والوں سے کہا کہ کس کا انتظار ہے، یک بارگی حملہ کرو اور ایک ہی حملے میں کام تمام کر دو۔ اس ملعون کے حکم سے تمام لشکر نے دائرہ ایمان کے مرکز اور کل جہان کے مقتدا پر حملہ کر دیا اور تیروں، نیزوں اور آلات جنگ سے حضرت علیہ السلام اور اصحاب زخمی ہونے لگے۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے نصرت امام علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا آنا اور امام علیہ السلام کا مدد لینے سے انکار۔ لکھا ہے کہ ابو طاہر مرحوم نے اپنی کتاب معالم الدین میم این الف لام میم معالم الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اب یہ عربی میں ہے، 3 لائنیں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ روز عاشورہ جب دونوں آمنے سامنے آئے اور اسباب جنگ آمادہ ہو گئے اور صلح کے تمام دروازے بند ہو گئے تو اسی اثنا میں نصر ملک فرشتوں کی فوج کے ساتھ حکم خدا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا۔ نصر نام ہے، نون سواد نصر، ملک فرشتوں کی فوج کے ساتھ حکم خدا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور ملک نصر نے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں۔ مبارک ہو کہ خدا نے آپ علیہ السلام کو 2 کاموں میں سے ایک کو چن لینے کا اختیار دیا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ نمبر 1، اپنے تھوڑے سے لشکر کو حکم دیں کہ ان ملعونوں پر حملہ کریں، جب ان کی مدد کریں اور ہم ان کی مدد کریں اور تمہیں ان دشمنوں پر فتح و کامیابی حاصل ہوگی۔ بے جان اللہ کے سپرد کر دو، اس عالم فانی کو ترک کر دو اور ہمیشہ باقی رہنے والے جہان کی طرف کوچ کر جاؤ۔ اور لکھا ہے کہ اور اگر فتح و کامیابی چاہتے ہو تو ابھی آپ کے مقام اور اجر سے ذرا بھر کم نہ ہوگا، بلکہ وہی تو اب
اور وہی شفاعت کا رتبہ خدا کے نزدیک ہوگا۔ تیرا مختار خدا کا مختار ہے اور تیری رضا خدا کی رضا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تشنا جگر فرزند پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے نصر نون سوادرے فرشتہ اگر فیاض کریم اور محبوب قدیم نے اختیار مجھے دیا تو پھر جان لے کے میں جان راہ خدا میں قربان کر دینے کو پسند کرتا ہوں اور میری رضا قربانی دینے میں ہے۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے، امام کے استغاثے نے حر کی تقدیر بدل دی۔ لکھا ہے ابو مخنف نے لکھا ہے کہ جب میدان میں امام علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا، تو اس استغاثے کی آواز تمام صحرا اور بیابان کربلا میں گونجی، اور یہی صدا حر بن یزید ریاحی کے کانوں میں جب پہنچی تو اس کا دل اداس ہو گیا، بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، حیرت کے دریا میں ڈوب گیا، فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ اس کے اندر غیرت اور حمیت نے انگڑائی لی، اندرونی تشیع کے خون نے جوش مارا اور اس کے دل پر نور ہدایت کی چمک آئی، تو اس کا چہرہ چاند کی طرح جگمگانے لگا، اور قدرت نے اسے جنگ کے شیطانی وسوسوں سے نجات دی، اور خدا نے شیطان سے کہا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیری کوئی چال کارگر نہیں ہو سکتی۔ پس حر نے اپنے گھوڑے کو جولان دی اور اب ابن سعد کے پاس آیا اور فرمایا کہ کیا اس غریب بے یار و مددگار سے تم ضرور جنگ کرو گے، یا یہ اسباب جنگ صرف بیعت لینے کا بہانہ ہے؟ تو ابن سعد نے کہا کہ خدا کی قسم سخت ترین جنگ کروں گا، اور اس جنگ کا آسان ترین کام یہ ہے کہ بدن سے سر اور ہاتھ جدا کر دیں گے۔ حر نے فرمایا جو چیز پسر فاطمہ سلام اللہ علیہ نے تم سے خواہش کی تھی اس پر عمل نہ کرو گے؟ ابن سعد نے کہا اگر میرے پاس جنگ کا اختیار ہوتا تو ضرور حسین علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرتا، لیکن کیا کروں؟ ابن زیاد امیر کا حکم ہے کہ حسین علیہ السلام بیعت کریں ورنہ ان سے جنگ کرو۔ جناب حر کا چہرہ زرد ہو گیا اور سر نیچے کر دیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اپنے مقام پر آ گیا۔ حر نے اپنے چچا زاد قرۃ بن قیس سے کہا کہ کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں پلایا۔ حر نے کہا کہ کیوں کوتاہی کی، اب جاؤ اور پانی پلاؤ۔ قرۃ نے کہا کہ میں اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ حر نے کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں۔ اسی خیال میں تھا کہ دوبارہ امام علیہ السلام کے استغاثے کی آواز حر کے کانوں میں گونجی، امام من ناصر ینصرنا اما من معین یعیننا۔ جو ہی حر نے دوبارہ یہ استغاثہ سنا تو اپنے چچا زاد قرہ بن قیس کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے چچا زاد، کیا تم امام علیہ السلام ابرار اور سلطان بے یار کی غربت کا استغاثہ نہیں سن رہے ہو؟ تو پھر کیا تم ہمارے ساتھ کہ جو مولا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ آ سکتے ہو؟ اس لشکر کو چھوڑ دو اور اس عالم کو چھوڑ کر اکٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کے پاس اکٹھے جائیں، اور اگر جنگ ہو تو ہم ان کی مدد اور نصرت کریں۔ تو پھر اس میں آگے لکھا ہے کہ اے میرے چچا زاد، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، دنیا کی نعمتیں کسی پر ہمیشہ نہیں رہتی، شاید اس غریب امام علیہ السلام کی بدولت ہمیں شہادت کی دولت مل جائے اور ہم اہل سعادت میں شمار ہو جائیں اور روز قیامت فرزند پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گے اور ہمیشہ کی نعمتوں سے مسرور ہوں گے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قرہ بن قیس بے سعادت نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ حر بن ریاحی نے بیگانوں سے منہ چھپاتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آیا۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ حر بن ریاحی بیگانوں سے منہ چھپاتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آیا اور کہا کہ اے فرزند، میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور جبار اللہ کا غضب برداشت کر سکتا ہوں، نہ اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری دشمنی ہو۔ تم نے جگر گوشہ بطول علیہ السلام فرزند رسول علیہ السلام کا غربت کا استغاثہ سنا ہے، جس قدر مدد مانگ رہے ہیں، کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں۔ تم آؤ میرے ساتھ تاکہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں جائیں۔ حر کے فرزند ارجمند نے کہا بابا، آپ کا حکم میری آنکھوں پر ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پس دونوں سلطان العالمین نے حضور میں شرفیابی کے قصد سے آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ ابن سعد کے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے اوس مہاجر کے پاس سے عبور کیا۔ اوس مہاجر نے پوچھا اے بہادر، کیا خیال ہے؟ کیا میدان میں تم پہلے شجاعت اور بہادری دکھانا چاہتے ہو؟ جناب حر نے مہاجر کا جواب نہ دیا، جبکہ زین پر حر کا بدن بیت کی طرح اس کا
اس قدر کانپ رہا تھا بدن بے یہ دال بیت کی طرح اس قدر کانپ رہا تھا کہ بدن کی ہڈیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مہاجر نے کہا اے حر، خدا کی قسم میں تمہاری حالت دگرگوں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھے بڑے میدانوں میں دیکھا ہے، تیری بہادری اور شجاعت کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اگر کوفے کے شجاعوں کے متعلق مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا تو تیرا نام لیتا تھا، اور آج یہ آپ کی حالت ہے، کیوں پریشان اور خوف زدہ ہو؟ جناب حر نے کہا اے مہاجر، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں، لیکن میں نے جنت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور گھوڑے کو ایسا تازیانہ لگایا کہ گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ پھر لکھا ہے کہ مرحوم سید کتاب لہوف میں لکھتے ہیں کہ جناب حر نے سر پر ہاتھ رکھے اور حالت زار و گریہ میں عجز و نیاز سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار، میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول کر، میرے گناہ معاف کر، کیونکہ میں نے تیرے پیاروں کو ڈرایا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد کو پریشان کیا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ آج ان کی یہ حالت دیکھ کر میں شرمندہ ہوں، اس طرح زمزمہ کرتا ہوا روتا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی صف کے قریب پہنچا۔ اصحاب نے راستہ دیا، اس مرد دیندار کی نظر جو ہی جمال پر ملال حسینی پر پڑی تو دل سے فریاد کی اور خود کو گھوڑے سے گرا دیا، چہرے پر خاک لگائی اور امام علیہ السلام کے قدموں پر گرا پڑا، قدموں کو بوسے دیے اور زار و قطار روتے ہوئے عرض کیا کہ میری غلطی معاف کر دے مولا، اور پھر بہت بلند آواز سے رونے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بزرگوار، اپنا سر بلند کر، بلکہ روایت میں ہے کہ حضرت امام علیہ السلام خود جھکے اور حر کا سر خود خاک سے اٹھایا اور اپنے پاک ہاتھوں سے حر کے چہرے پر لگی خاک کو صاف کیا۔ تو یوں سامعین، ہم نے پیج 275 پر یہاں تک ابھی پڑھ لیا حر کے حوالے سے، اور اس کے بعد جب آگے جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہم اگلی نشست میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہے کفر اور ایمان کی جنگ کا آغاز۔ تو جب یہ آغاز ہو رہا ہے تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ میں پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ میں یہیں پر نجف میں ہی پڑھ لوں، اور اگر نجف میں یہ نہ پڑھ سکی تو پھر پاکستان پہنچ کے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان۔